बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूआत बहुत सारे हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं अब से कुछ देर पहले होने वाली एक डेवलपमेंट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बड़ी और एक काइंड ऑफ रेयर भी है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक सो मोटो नोटिस ले लिया है और फौरी तौर पर उसके हवाले से समातों का आगाज़ हो जाएगा कल की तारीख में, यानी कि 19 तारीख में दोपहर 1 बजे इस हवाले से समात हो जाएगी। बेंच तश्कील दे दिया गया है और बेंच के सरबराह कौन है? खुद जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। अब ये सो मोटो नोटिस है किस मुतालिक? आप जानते हैं कि जब से गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, जिसमें नून लीग ज़ाहिर फ्रंट पर है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात कह रही है कि जनाब ये लोग कोशिश करेंगे कि इदारों को इन्फ्लुएंस किया जाए, यानी कि नैब और एफआईए और दीगर इदारों में जो केसेस इनके खिलाफ हैं उन केसेस को अपने हक में कर लिया जाए, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग हथकंडों से। कहीं तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया जाए, कहीं फ़ाइल गायब कर दी जाए, कहीं रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिया जाए। ये सारी की सारी बातें पीटीआई कहती रही है और ये सो मोटो एक्शन इसी मुतालिक है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये सो मोटो नोटिस किस हवाले से, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले आई है। ये मैं मिनवान आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये कहती है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स सो मोटो नोटिस ऑफ apprehension of undermining the criminal justice system by the persons in authority, fixes the matter for 19th of May। जो यानी कि दायरा तर्जुमा नहीं, लेकिन मफहूम यही है कि वो अफराद जो कि इस वक्त हुकूमत में है या अथॉरिटी में है, उनकी जानिब से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन किए जाने का एक तासुर है, एक एप्रीहेंशन है और इस हवाले से सो मोटो नोटिस ले लिया गया है। ज़रा सुनिए इसका मतन। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल हैज़ टेकन सो मोटो नोटिस ऑन दी, क्यों लिया उन्होंने सो मोटो नोटिस? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एन ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक साथी जज की रिकमेंडेशन पे बताया जाता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं वो मुअज़्ज़ज़ जज, जिनकी रिकमेंडेशन पर ये नोटिस लिया गया है। और ये क्या बात क्या है? ऑफ परसीव्ड interference in independence of prosecution branch in performance of its powers and duties for the investigation and prosecution of pending criminal matters involving persons in authority in the government today। Again मफहूम यही कि वो अफराद जो कि आज एक ऐसी पोजीशन में है जिसको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कही जा सकती है या हुकूमत में कहा जा सकता है, उनके हवाले से कुछ पेंडिंग क्रिमिनल मैटर्स हैं और एक एप्रीहेंशन ये है कि वो उन केसेस पर असरअंदाज हो जाएंगे। इसकी मजीद तफसीलात भी बताइए कि एप्रीहेंशन है क्या। कहा इट इज एप्रीहेंडेड, व्हाट इज एप्रीहेंडेड? दैट सच परसीव्ड इंटरफेरेंस मे इन्फ्लुएंस प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस, टेम्परिंग और डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस इन कोर्ट्स। मुमकिन है कि अदालतों में जो मवाद सबूत के तौर पर फराम किया जाना है उसको टेम्पर कर दिया जाए, उसको डिसअपियर कर दिया जाए। और इन प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज और क्या भी, और साथ में क्या हो सकता है? ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऑफ ऑफिसर्स ऑन की पोस्ट। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं कि मुताल्लिका अफसरान की ट्रांसफर्स कर दी जाएं, उनकी पोस्टिंग्स कर दी जाएं। सच एक्शंस, ऐसे इक़दामात अलॉन्ग विथ मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया में भी सवाल खबरें चलती रही, टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉज। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट तो खुद कहती आई है, शायद हकाना अब्बास साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि नैब के कवानीन को हमने तब्दील करना है। यहां अदालत कह रही है कि अलॉन्ग विथ मीडिया रिपोर्ट्स टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉज are likely to undermine the functioning of criminal justice system in the country। यानी इससे तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम असरअंदाज हो सकता है मुल्क का, एंड दैट tantamounts to violation of fundamental rights। ये तो इसके मसावी हो जाएगा जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, वायलेशन हो रही हो, अफेक्टिंग द सोसाइटी एज होल। और फिर आगे इसकी कुछ मजीद तफसीलात भी हैं। कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी समात का आगाज़ करेगा। आपको हम दिखाते हैं कि इमरान खान साहब ने आज के जलसे में भी और पिछले जलसों में भी कहा, बाकायदा बावाज़ कहा कि जनाब ट्रांसफ़र हो रही है, पोस्टिंग्स हो रहे हैं, अपने केसेस दबाने की कोशिश हो रही है, कहाँ हैं अदालतें? ये भी ये कहा, कहाँ हैं अदालतें? देखिए इमरान खान साहब इस मामले की तरफ किस तरह किन अल्फाज में तवज्जो दिलाते रहे। शरीफ 24 अरब रुपए के इसके ऊपर केसेस हैं, इसको एनआरओ मिल रहा है। अब एफआईए सारे केस खत्म कर रही है। डॉक्टर रिजवान आप जैसे लोगों को हम सलाम करते हैं कि इस माफिया के, इसके बावजूद कि आपको खतरा है, आप इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। एआन अली का जो कस्टम ऑफिसर था उसको मरवा दिया, एक जस्टिस सजाद था जरदारी ने उसको मरवा दिया। शहबाज शरीफ इसका बेटा सलमान शहबाज 24 अरब रुपए के इनके ऊपर
FIA के केसेस हैं, माफिया का जो इन्वेस्टिगेट करता है पर किस तरह का दबाव है, किधर है मेरी अदालतें? तो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस जो उन्होंने पकड़ा, उसके ऊपर एक कातिल बैठा दिया FIA, तो उनके ऑफिसर एक हार्ट अटैक से मर चुका है। जो दूसरा ऑफिसर था आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने कहा किधर है मेरी अदालतें? और शेख रशीद अहमद साहब ने आज ही बड़े मानी खेद और वाज़े अंदाज में कहा कि मैं इनको बता दूं कि वो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं मालूम शेख रशीद साहब ने क्यों कही ये बात, लेकिन बड़ा यकीन था लहजे में। और देखिए उन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी फरियाल, इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर FIA में अदालतों में जाके कहेंगे कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते। कान खोल के सुन रो, अदारे सोए हुए नहीं है, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। आप ना नैब का कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना FIA का, ना ANF का। शेख साहब ने कहा कान खोल के सुन लो, आप ये सब नहीं कर सकेंगे। बहरहाल अब ये है सारी की सारी सूरत हाल। दो मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, मुबारकबाद भी आज ये हुकूमत में आने के बाद, क्योंकि पहली मरतबा प्रोग्राम में आए। और शहरियार आफरीदी साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कल का जलसे के मुंतज़मीन में से थे। खान साहब ने जो जलसा किया उस हवाले से। पहले जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अगर इजाज़त जावेद साहब से आगाज़ करूँ, ये इस हवाले से आपको तशवीश है, या तशवीश अगर नहीं भी है वैसे बताइए है या नहीं, तो भी ये बात ज़रा परेशान कन तो है ना कि अदालत ने इस मामले को इतना संजीदा समझा कि वाकई केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने इस पर सो मोटो लिया और यहाँ तक कि बेंच बना दिया और कल समाअत मुकर्रर कर दी। यानी कि ये हवाई फायर नहीं है कि भाई ऐसे ही किसी ने कह दिया कि आप लोग अपने खिलाफ केसेस पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये मामला तो हाई प्रोफाइल हो गया, कल केस लगा हुआ इस पर। नहीं, देखें, मेरे इंतहाई अजीज़ भाई मासूमी साहब, जी सर, मैं मासूमाना बात ये करूँगा जी जी कि देखें, इससे पहले भी नोटिस लिए जाते रहे, आज भी नोटिस लिया गया। यकीनन इख्तियार है आला अदलिये के पास। देखने वाली बात यह है कि क्या ये जो फेल सरजद आज की हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है और बकौल शेख रशीद के, क्या इससे पहले पोस्टिंग ट्रांसफ़र इस तरह नहीं होती रही और पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे अदालतें फ़ैसले देती आई हैं और इनके 4 सालों में भी ऐसा होता रहा है, अदालतें फ़ैसले देती रही हैं। अच्छा। और हुकूमत वक्त कोई भी हो उसका फ़र्ज़ भी है और मानना भी चाहिए, चारा भी और कोई नहीं होता कि कोई अदालत जो फ़ैसला कर ले उसको मनोअन तस्लीम करें। आप इस पेशरत पे ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, करूँगा, मायूसी का इजहार कर रहे हैं या खैर मकदम कर रहे हैं, या कोई और ऑप्शन आप देना चाहें? ना मुझे मायूसी है, ना मुझे हैरत है, ना मैं वेलकम कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं जो बात कह रहा हूँ वो अगर इस तबसरे को मैं किस तरह समराइज करूँ फिर, कि आप क्या आपकी राय कैसे जानूं? अगर इजाजत सर वसीम एक सेकंड के लिए जी जी, मैं इसलिए ये बात कहने लगा हूँ कि पिछले 25 दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हाँ, और जिस तरह हो रहा है, आइन को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, इसी आला अदलिया ने 25 दिन पहले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अज खुद नोटिस लिया था और जिसको कोट करके इमरान खान बार बार जलसे जुलूसों में करते रहे। और इमरान खान साहब आज तक कहते आ रहे हैं कि रात 12 बजे भी अदालतें खुलती हैं। सही है। और उस अदालत के रात 12 बजे लगने की वजह भी सबके इल्म में है। सही है। और जो हनीफ अब्बासी को रात 12 बजे सज़ा अदलिया से हुई थी वो भी सबके सामने है। अब इससे मैं आगे की जो बात कहना चाहता हूँ, जो 25 दिनों में हो रहा है वो ये है कि कोई है जो नोटिस ले इस बात का कि जब आइनी अदारों को कहा जाए कि मदाखलत करें, कोई है जो नोटिस ले जब आइन को बार बार तोड़ा जाए वफाक से लेकर पंजाब तक, कोई है जो नोटिस ले इस बात का
جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق کچھ باتیں کی جائیں؟ کوئی ہے جو نوٹس لے اس بات کا کہ جب مذہب کے حوالے سے مختلف گفتگو کی جائیں؟ کوئی ہے اس بات کا نوٹس لے جب شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے لوگ یہ بات کہیں، وسیم بادامی صاحب، کہ جناب انٹرویوز کیے جا رہے ہیں اسلام آباد اور پنڈی میں نگران سیٹ اپ کے؟ کوئی ہے جو یہ بات یہ تو ایک سیاسی نوٹس لے تبصرہ ہے نا، جو جب یہ کہا جائے؟ اس پر بھی سپریم کورٹ نوٹس لے گیا. باقی سیکنڈ جہاں وسیم، ان کو لگا آئین شکنی ہو رہی ہے وہاں رات 12 بجے انہوں نے عدالت لگا کے روک دیا نا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی حکومت ہے. نہیں وسیم میرے بھائی، میں قطن یہ میری عرض سن لیں، میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ نوٹس اعلیٰ عدلیہ لے. میں تو نشاندہی کر رہا ہوں کہ کیا جو وہ گفتگو کر رہے ہیں عمران خان سے لے کر وہ شیخ رشید ہوں یا فواد چودھری ہوں، کیا یہ آئین سے ماورا گفتگو ان کی نہیں ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ بات کہیں کہ اور خاص طور پر شیخ رشید کہ ان پر دباؤ ہے فوری الیکشن کروانے کا اداروں کی جانب سے، اگر تو دباؤ ہو جلسے جلوسوں کا سیاسی طور پر، تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو کوٹ کروں. یہ حق حاصل ہے ہر سیاسی جماعت کا، ہر سیاسی شخصیت کا، ہر سیاسی لیڈر کا کہ وہ کہے کہ میں. لیکن جاوید صاحب اداروں کے حوالے سے اگر ایسی بیان بازی پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ کے تو اپنے 500 بیانات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اعتراض ہے مجھے. آپ تو کہتے ہی تھے کہ شہریار آفریدی صاحب کی حکومت یہ نہیں چلا رہا ہے، کوئی اور چلا رہا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ عمران خان تم ہو کون؟ تم تو کٹ پتلی ہے. نواز شریف ہمارا مقابلہ ان سے نہیں، خلائی مخلوق سے. آج اداروں پہ بات کرنا جرم ہے، تو پھر اس جرم میں تو آپ نے پہل کی ہے پھر حالیہ تاریخ میں. نہیں ایک سیکنڈ، وہ فرق یہ ہے کہ وہ آپ نے جب ڈاکٹر عامر لیاقت یہ کہیں کہ ہم آئے نہیں، ہمیں بڑے اہتمام سے لایا گیا. جب ہم یہ کہتے تھے کہ فون کالز آتی ہیں، اس کے ثبوت دیتے تھے، ہم کوٹ کر کے کہتے تھے. اور یہ اگر ادارے میں بیٹھے لوگوں نے اگر شہریار آفریدی کو فون کال کی ہے کہ جلسے کے انتظامات کمزور کرنے ہیں، تو پھر تو شہریار آفریدی ذکر کریں یا عمران خان صاحب کریں. مگر جب انڈیپینڈنٹ ہیں شہریار آفریدی، میرے بھائی ہیں، تو عمران خان صاحب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ان کو فون کال آئی ہے بغیر ثبوت کے. میں شہریار صاحب سے پوچھ رہا ہوں. اچھا میں شہریار صاحب کی طرف آتا ہوں. شہریار صاحب لائٹنگ کا ذرا آپ کو مہنگی پڑ گئی. لائٹنگ دیکھیں، ایئر وے کی لائٹنگ پسند ہے ان کو. ویسے لائٹنگ کے معاملے میں خان صاحب بہت حساس ہے. یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل شہریار صاحب، آئندہ اپنے کسی جلسے کی لائٹنگ کے حوالے سے. لیکن سر یہ بتائیں، خان صاحب بھی، بلکہ میں اس کا ایک جھلک دکھاتا بھی ہوں، خان صاحب عدلیہ کے وہ جب رات 12 بجے والا جو کام تھا اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے اس کی تکرار کے ساتھ بتایا. بلکہ دکھاتا ہوں انہوں نے کیا کہتے رہے. انہوں نے کہا میرے دل میں بات رہ جائے گی کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں لگی، میں نے ایسا کیا کیا تھا. دکھائیے گا. رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائی، آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتے ہیں، رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی؟ تو اب لیکن شہریار صاحب اب آپ مطمئن ہیں؟ اب عدالت کے جو حالیہ جو اقدامات ہیں اس سے آپ مطمئن نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے رات 12 بجے والے کو ویلکم کیا اور اس اقدام کو آئین سے متصادم قرار دے دیا. تو ہر کوئی اپنے اپنے فیصلے کے مطابق اپنی کنوینئنس کے مطابق کامنٹ کرتا ہے عدلیہ کے فیصلوں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم سر وسیم بھائی، سب سے پہلے آئین اور قانون کی بالادستی ہے. ابھی میں نے جاوید لطیف صاحب کو سنا، ان کی کسی چیز کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی. احترام کا رشتہ ضرور ہے اور رہے گا، لیکن پہلے اللہ کے رسول، ملک اور ملک کے اندر وہ نظام ہے جو قوموں کو عزت سے نوازتی اور قوم کے جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ 35 سال پرانے اور اب وہ جوڈیشل سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم، انسٹیٹیوشنل ریفارمز وہ کیوں نہیں کیے گئے؟ کیوں ان سے منہ پھیرا گیا؟ کیوں ایسی
سوچ اپنائی گئی جس سے آج ان تمام چیزوں کا سامنا ہے. خان صاحب نے ان کو ہمیشہ ویلکم کیا. آخری پارلیمنٹ میں تقریر جو تھی پرائم منسٹر صاحب کا عمران خان صاحب کی وہ کیا تھی کہ اگر الیکٹورل ریفارمز ہیں تو میں آپ کو آفر کرتا ہوں آؤ ساتھ چلیں اور اس پہ ہم سب کچھ کریں. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا لوور کورٹس جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے سامنے جو بھی ایگریو پارٹی ہو جینین جو ان کے ڈیمانڈز ہوں وہ سامنے رکھیں. ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ ریکارڈ کیوں جلائے جاتے تھے پہلے. اب ڈاکٹر رضوان اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اتنا ہائی پروفائل کیس. اسی طرح جب میں انٹیریئر منسٹر تھا تو ایف آئی اے مجھے کیا کہتی تھی کہ ہمارے پاس لائرز کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے. دوسری طرف وہ کرپٹ ایلیمنٹ جو ان ایکٹیویٹیز کو ماسٹر کیے ہوئے ہیں وہ ایک بڑے لا فرم کو ہائر کرتے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. اسی طرح میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ سموٹو ایکشن لیتی ہے کسی حوالے سے اول اخلاق کی جرات ہونی چاہیے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. آئے بادشاہی نہیں کہنی چاہیے. ویلکم نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں میں مایوس بھی نہیں ہوں لیکن ویلکم بھی نہیں کر رہے. ویلکم کرنا چاہیے. ابھی میں آج آپ سے وسیم بھائی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں, یہ ہمیں سلیکٹڈ کہتے تھے, یہ مجھے بتائیں کہ ہندوستان اوپنلی کہتی رہی ہے, ان کے کی سٹیک ہولڈر ڈیفنس اینالسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف پہ انویسٹمنٹ کی ہے. دوسری چیز, نواز شریف ہندوستان اور اسرائیل کے سٹیک ہولڈر سے مل رہا ہے. نمبر 3, نواز شریف کے لیے اس نااہل اور وہ جو ڈکیت ہیں جنہوں نے تمام چیزوں کو پامال کیا, جن کی اپنے کیسز ہیں وہ گارنٹر بنے. کیسے گارنٹر بن سکتے ہیں؟ پھر ان کا علاج آئیں گے نہیں آئیں گے, یہ عدالتوں سے کون بھاگ رہا ہے. پھر اسی طرح اینٹی نارکوٹکس فورس, یہ جو انٹیریئر منسٹر بنا بیٹھا ہوا ہے, میں سوال پوچھتا ہوں سی این ایس لا کس نے بنایا؟ 17 ڈیز کے اندر ثبوت دینے ہیں, 18ویں دن ٹرائل شروع ہونا ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہ کون ہے جو اس پر عدالت کسی حوالے سے ٹرائل سٹارٹ نہیں کرا سکتی؟ یہ ابھی, اور پھر اس کو اریسٹ کس نے کیا تھا؟ کیا شہریار آفریدی نے کیا تھا؟ اے این ایف. تو آج یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بھئی میں یا کسی بھی کوئی شخص جو تب جس پر کیسز بنے ان کی انکوائری کرے, یہ کیوں ٹرائل سر؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت تھی, سب کچھ آپ کے پاس تھا, پھر بھی کون جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ آپ نے ہیروئن برآمد کروائی اور اس کا ثبوت نہیں ملا. ایک ویڈیو آنے والی تھی, اس وہ ویڈیو نہیں آئی, تو وہ نہیں, وہ اس سے زیادہ کیا بری ہوں ہم. آپ نے قسمیں کھائی, سب کچھ ہوا, لیکن کچھ سامنے نہیں آیا. وسیم بھائی اے این ایف کا ہیڈ کرتا ہے, اس کو میجر جنرل, اس کے اندر آر ڈیز ہوتے ہیں, ہر ڈائریکٹریٹ کا آر ڈی ہوتا ہے. آر ڈی از اے بریگیڈیئر. کس نے اریسٹ کیا؟ کیا آج یہ قوم کے سامنے چیزیں آنی چاہیے. شہریار اس منسٹری کو ہیڈ کرتا تھا, مجھے جو رپورٹ ڈی جی اور ان کی ٹیم دیتی تھی وہ قوم کے آگے میں رکھتا تھا. آج سوال یہ انٹیریئر منسٹر ہے, یہ حکومت میں ہے, اب یہ انکوائر کرائیں. اور یہ شخص جس کے اوپر یہ تمام رپورٹ, مجھے کوئی پولیس تو نہیں دیتی تھی, مجھے کوئی ایکس وائی زی تو نہیں دیتا تھا, یا پی ٹی آئی کا آپ پہ لگے ہاتھوں بتا دینا, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. آپ بتا دیں لگے ہاتھوں کہ who was at fault آپ کے خیال میں, یعنی الزام جھوٹا تھا یا آپ کے ساتھ غلط بیانی کی گئی یا کیا معاملہ تھا, کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں, ایک طرف آپ کی قسمیں, ایک طرف میں کہتا ہوں یہ قرآن کون لے کے آیا تھا؟ یہ قرآن رانا ثناء لے کے. میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرائل سے کیوں بھاگ رہا ہے, یہ ٹرائل سے کیوں بھاگ رہا ہے. اگلی چیز وہ موسٹ امپورٹنٹ, آج اے این ایف, آج تمام سوال پوچھوں گا, جان اللہ کو دینی ہے تو آپ لے کر آئے تھے نا, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہے. ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک منٹ وسیم بھائی, لیٹ می, ایک منٹ. میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک میں وہ لوگ جو قتل و غارت کے لیے, منشیات کے لیے, میری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو کسی حوالے سے رسپانسبل ہیں, آج سوموٹو ایکشن اس پہ بھی لیا جائے کہ رانا ثناء اللہ والا کیس. میں آج سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ پر یہ خدا کے لیے سوموٹو ایکشن لیں تاکہ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے. اب اس میں مزید بات ہو سکتی ہے, نسلوں کو تباہ کر رہے عام آدمی کے لیے قانون ہے, آپ کا دور تھا اور آپ ثابت نہیں کر سکے, اب آپ کہہ رہے ہیں سوموٹو. لیکن اچھا اب یہ, لیکن جاوید عزیز صاحب بتائیں, نون لیگ کو پہلے میں شہریار سے دوبارہ بات سنیں. نہیں وسیم, لیٹ می کلیئر دس پوائنٹ. وسیم, لیٹ می کلیئر دس پوائنٹ.
سو میری بات سنیں, پرائم منسٹر عمران خان کے انڈر ایک شخص جو کانویکٹ ہے وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے, اس کا گارنٹر کوئی بن سکتا ہے, اس کا فیسیلیٹیٹر کوئی بن سکتا ہے. میں انٹیریئر منسٹر کے علاوہ جب نارکوٹکس دی گئی تو نارکوٹکس میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا. میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو اریسٹ کس نے کیا, وہ تمام چیزیں اس پر ٹرائل کیوں نہیں چل رہا؟ تو اسی طرح وہ تمام لوگ, اور اسی طرح ایفیڈرین, یہ حنیف عباسی, چلیں رانا صاحب والی بات ہوگی, میں آتا ہوں, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. اب یہ جاوید لطیف صاحب آپ بتائیں, اب یہ جو اقدام ہے, چونکہ ماضی میں مسلم لیگ نون بہت واضح الفاظ میں اس بات کا شکوہ کرتی رہی کہ جناب ہمیں پاورز نہیں ملتے اور عدالتی انٹرفیرنس ہوتی ہے. اب یہ جو سارا ہے اس کو آپ, اس میں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اچھی بات ہے نا اگر عدالت ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے گورنمنٹ پہ کہ بھائی وہ انڈیو کسی پہ اثر انداز نہ ہو جائے, تو یہ اچھا ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں بھائی ہمیں رائٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ میں, تو ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ سب کا اختیار ہونا چاہیے؟ جاوید صاحب دیکھیں, قطعاً یہ اختیار ہے اعلیٰ عدلیہ کا پاس نوٹس لینے کا, اس سے قطعاً ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح ہے, مگر یہ کہنے کی ضرور جسارت کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 9 سال ہو گئے ہیں فارن فنڈنگ کیس, 9 سال ہو گئے ہیں. ہمارا دور, اس کے بعد ان کا دور, آج پھر ہمارا دور. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ جب یہ کہیں گے آپ کا دور نہیں آیا, آپ کو چور دروازے سے لینا چاہیے. ایک سیکنڈ شہریار مناسب نہیں ہے, میرے بھائی ہیں آپ, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شہریار افریدی صاحب نے اور بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر رضوان جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب جلسے جلوسوں میں, اسی کا ذکر شہریار افریدی کر رہے ہیں. انکوائری ہونی چاہیے, آئیں, بالکل, لیکن ایک انکوائری اور بھی ہونی چاہیے. جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے تھے وہ عمران خان کے دور میں کس کی کسٹڈی میں تھے؟ انکوائری ہونی چاہیے. ارشد ملک جج جو تھے وہ کس طرح دنیا فانی سے گئے, کس کی حکومت تھی؟ جسٹس سیٹھ وقار. انکوائری ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. ایک مذہبی جماعت کے رہنما, ان کے حوالے سے بھی یہ کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے, الزام لگانے سے پہلے دوسری انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں, یہ دیکھ لیا کریں. اور اسی طرح انہوں نے فرمایا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ انڈیا یہ کہتا تھا, انڈیا وہ کہتا تھا. تو ابھی انڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ انڈیا کے ایک ادارے کا اہم بندہ, اس کی ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے کیا فائدہ انڈیا کو مل رہا ہے. اگر آپ دوسروں کے متعلق بات کریں گے تو اپنے متعلق سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ پاور. میں وسیم بادامی صاحب جی قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ جو پاور میں ہو اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مگر یہاں تو عالم یہ ہے کہ آپ پاور میں نہ بھی ہو تو آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. آپ پاور میں آئیں تب بھی ایکشن نہیں ہو سکتا, آپ پاور سے نکل جائیں تب بھی ایکشن نہیں ہو سکتا. اس کا نام ہے عمران خان. آپ مجھے یہ بتائیں, آج جس آزادی کا معصوب ذکر کر رہے ہیں, آج معصوب مہنگائی کا ذکر جب کرتے ہیں تو تھوڑی بہت میں حیا لفظ سخت ہو جائے گا, احساس ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے 4 سال کے بگاڑ کی وجہ سے ڈالر کہاں چلا گیا, آپ کے نالائکیوں کرپشن کی وجہ سے ملک دنیا میں کرپشن میں کس جگہ چلا گیا. آپ بتائیں پاکستانی قوم کو کہ آج بھی نیب جو فرح گوگی کے حوالے سے 2 ہفتے پہلے ایکٹیو ہوا, آج کیوں خاموش ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا یہ میں ان سے پوچھتا ہوں جاوید صاحب, اگر مجھے آخر میں آپ مجھے اپنی بات یہ بتا دیں, اس موضوع سے ہٹ کے ایک اور اہم موضوع ہے, وہ یہ کہ آپ ذرا بتا دیں گے, پارٹی کے اہم رکن وفاقی وزیر بھی ہیں, کیبنٹ ممبر بھی ہیں, بس بتا دیں نون لیگ میں اس وقت غالب سوچ کیا ہے
کہ چلے جانا چاہیے الیکشن کی طرف یا ٹینیور پورا کرنا چاہیے؟ یہ اگر ایک بتا دیں آخر میں بس. وسیم بدامی صاحب، اگر پوری دیانتداری سے آپ یہ بات میں اس کا آپ کی سوال کا جواب دے رہا ہوں، جی جو پلیز پوری دیانتداری سے یہ کہنے لگا ہوں، پلیز. وسیم کسی طور پر بھی ہم عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، کسی طور پر بھی. اور یہ تو کیوں لائے پھر؟ غیر مقبول فیصلہ بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ یہ بھی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جو آج جلسے جلوسوں میں موصوف ذکر کرتے ہیں کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ بنا کون رہا تھا؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی قیمت سیاسی ہم نے ادا کی. پاکستان سری لنکا بن رہا تھا اس لیے عدم اعتماد لایا، ورنہ آپ نے لانی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب بتا دینا ہم اس حق میں نہیں تھے. اب کیا کرنا ہے؟ اب تو لے آئے اور اب آپ آ گئے. اب الیکشن میں جانا چاہیے یا کنٹینیو؟ بس یہ فائنل ورڈ دے دیں. نون لیگ میں غالب رہے کیا ہے؟ صرف نون لیگ کا پوچھ رہا ہوں. اب آ جائیں کہ نون لیگ اکیلے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں. سر اسی لیے میں نے آپ سے نون لیگ کی رائے پوچھی نا، باقی اتحادیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی. حکومت نہیں ہے، نون کی اپنی رائے کیا ہے یہ بتائیں. اچھا، ہماری اپنی رائے جس وجہ سے ہم آئے اس کی وجہ کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہی مالیاتی ادارے سمیت آئی ایم ایف سے آپ چیزوں کو سٹیبل کر لیتے ہیں تو فوری الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے، الیکشن ریفارم کے ساتھ. ٹھیک ہے، اوکے. بس شہریار صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ، آپ لے جائیں گے معاملات کو الیکشن کی طرف، کامیاب ہو جائیں گے لانگ مارچ سے پہلے یا لانگ مارچ کے بعد؟ انشاءاللہ الیکشن ہر حال میں رہے گا، ہم الیکشن لے کے رہیں گے رب ذوالجلال کے فضل سے. یہ آئیں بائیں شائیں نہ کر، ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. آئی ایم ایف، سعودی عرب، چائنا، فرینڈز آف پاکستان، ایون جنہوں نے ان کو استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، ایسے ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ لوگ. ان کو آنے والا وقت بتائے گا. یہ کہتے تھے گندے انڈے پڑیں گے عمران خان کو، گھروں سے نکل نہیں رہے. انشاءاللہ ان کی اوقات ان کو پتہ چل جائے گی. الیکشن آنے دیں انشاءاللہ. اوکے، دیکھتے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. میں بریک لیتا ہوں. بلوچستان میں ایک نیا پورے کا پورا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. بلوچستان میں صورتحال بہت دلچسپ ہے. وہاں پر ابھی وزیر اعلیٰ ہیں بزنجو صاحب. بزنجو صاحب کا تعلق ہے باپ پارٹی سے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے جام کمال صاحب، ان کا تعلق بھی تھا باپ پارٹی سے. پارٹی میں ہی اندر میں معاملات اختلاف ہوئے، تحریک عدم اعتماد آئی، جام کمال صاحب کے خلاف کامیاب ہو گئی، کمال صاحب گئے اور بزنجو صاحب آ گئے. اب بزنجو صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے اور لانے والوں میں بہت سارے لوگ وہی ہیں جنہوں نے کل بزنجو صاحب کے حق میں اور کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے تھے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تبھی ہو رہا ہے کہ بلوچستان کی کابینہ سے دھڑا دھڑ لوگ فارغ ہو رہے ہیں یا نکالا جا رہا ہے یا استعفے دے رہے ہیں. اس لیے کہ کابینہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی وزیر اعلیٰ کے خلاف، جن کے وزیر ہیں، تحریک عدم اعتماد پہ سائن کر دیا ہے. تو وہ یا نکالے جا رہے ہیں یا وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. الگ الگ خبریں آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں سردار عبدالرحمان کتران صاحب جو کہ منسٹر فار فوڈ اینڈ پاپولیشن، اور یہ بزنجو صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے. جب جام کمال صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو جام کمال صاحب دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک میرے خلاف ناکام ہوگی. کتران صاحب ہمارے پروگرام میں آ کے بندے گنوا رہے تھے کہ بھائی جان اتنے بندے ہمارے ساتھ ہیں، جام کمال صاحب کو گھر جانا ہی پڑے گا. آخرکار ان کی بات صحیح بھی اور جام کمال صاحب گھر گئے، گھر چلے گئے ہیں. وہ بزنجو صاحب آ گئے ہیں اب، لیکن کتران صاحب اب بزنجو صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے، یعنی کہ کچھ دنوں میں ووٹنگ ہے. بچ پائیں گے آپ کے وزیر اعلیٰ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرا پورٹفولیو وہ پرانا، اچھا میں معافی چاہتا ہوں، تبدیلی آ گئی ہے ہماری. تبدیلی آ گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں لیکن اب بتائیے سر کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بتائیے. گزارش یہ ہے کہ میں تو بڑا اوپن سپوکن ہوں. پہلی بات تو یہ کہ معصومانہ سا سوال آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. میرا معصومانہ سا سوال ہے، جام کمال صاحب جو بہت قداور شخصیت ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، وہ اپنے علاقے کے بڑے ہیں. وہاں آج انہوں نے جب عدم اعتماد جمع کرائی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے، ادھر سے تحریک انصاف کے سردار یار محمد رند صاحب جو
وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، ان کو ساتھ ملا کے یہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کیا ہے. تو میرا معصومانہ سا سوال ہے ان سے کہ کیا آپ پی ڈی ایم کی طرف ہیں یا عمران خان کی طرف ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. اوکے، اور مجھے اجازت ہے کہ یہ سوال میں آپ سے بھی کر لوں، کہ کھچڑی بہت پکی ہوئی ہے. آپ لوگ اس وقت بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ لوگ کا کس کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے یا پی ڈی ایم کے؟ نہیں، ہماری تو ڈے ون سے جو گورنمنٹ بنی ہے نا جی، تو اپوزیشن کی جو 23 ارکان اسمبلی تھے صوبائی، ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے اور ہم نے گورنمنٹ چینج کی. تو ہمارا تو سوال نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں یا ہم کسی کے خلاف جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں. ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے تو جام صاحب اور سردار یار محمد صاحب جو پیش ہیں اس سلسلے میں، پہلے یہ وضاحت کریں کہ آپ، لیکن سر وہ آپ بھی جانتے ہیں نا کہ یار صاحب کہنے کو تو ہے پی ٹی آئی میں، لیکن کتنے ناراض ہیں پی ٹی آئی سے. لیکن سر ابھی کی صورت حال یہ ہے نا کہ پی ڈی ایم جس کا ساتھ دے دے گی وہ بچ جائے گا، ایسا لگتا ہے نا، اگر آپ اسے ایگری کرتے ہو تو بتائیے گا پی ڈی ایم کس کا ساتھ دینے جا رہی ہے، آپ کا یا ان کا؟ الحمدللہ بالکل آپ کی بات وجہ ہے. پی ڈی ایم مین کہ یہاں پہ ہمارے جے یو آئی اور بی این پی مینگل گروپ اور پشتونخوا میپ، سردار ثناء اللہ زہری صاحب، نواب اسلم رئیسانی صاحب، یہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو جہاں تک باپ پارٹی کا سوال ہے، اب باپ پارٹی کا جو آج انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کیا ہے تو اس میں گن لیں کہ کتنے ممبر انہوں نے پیش کیے. 24 میں سے کتنے ممبروں کے سائن ہیں؟ 14 کے سائن ہیں نا. یہ سیکنڈ نو ناٹ ایٹ آل 14 کے نہیں ہے، میرا خیال ہے 3 یا 4 بندوں کے سائن ہیں. نہیں، بطور مجموعی کہہ رہا ہوں میں. بطور مجموعی تو 3 اے این پی کے ہیں، اسی طریقے سے ہماری پارٹی سر میں وہی بطور مجموعی کا نمبر بتا رہا ہوں. لیکن سر آپ یہ بتائیں نا ابھی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرنا ہے یا آپ کہیں گے بھائی جان آ جاؤ کراؤ ووٹنگ، پتہ چل جائے گا کون جیتتا ہے؟ یہ بتائیں ٹورڈز دی اینڈ. کل ہم میٹنگ کر رہے ہیں اور میں بحیثیت ایک سینئر پولیٹیشین کے میں یہ سجیسٹ کروں گا، کل میں سی ایم صاحب کے سامنے، کیونکہ میرا پارلیمانی لیڈر بھی ہوا ہے اور میرا قائد ایوان بھی ہوا ہے، میں اس کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا کہ ہم بالکل بھی ڈیلے، اگر یہ ڈیلے ٹیکٹکس کی کوشش کریں گے تو ہم ڈیلے نہیں کریں گے. 3 سے 7 دن کا وہ پیریڈ ہوتا ہے، اسی میں ہم اسمبلی کا اجلاس بھی کل کروانے کی کوشش کریں گے اور اسی میں تحریک عدم اعتماد بھی پیش کروا کے ان کو کہیں گے کہ یہ آئیے جناب، لائن بنائیے جناب اور 34 ممبر لائیے جناب. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میک شور کریں گے کہ جلد از جلد اجلاس ہو اور ووٹنگ ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ ووٹنگ میں وہ نمبرز پورے نہیں کر سکیں گے جو 34 کا نمبر ہے 65 کے ایوان میں، نہیں کر سکیں گے پورے؟ آؤٹ آف کوسچن. انہوں نے پنے منگے کہ وہ جو ہے نا 14 ممبر پورے کیے ہیں، اور کل سے آپ دیکھیں گے کہ جو پچھتا رہے ہیں ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. بچپن، ہماری جوانی یا بچپن سمجھیں، اس زمانے میں شبنم اور ندیم اداکار اور اداکارہ، ان کی بڑی اچھی جوڑی تھی اور بڑی مشہور فلمیں ہوتی تھی. تو اس کی ایک فلم کا مجھے کچھ ڈائلاگ یاد ہیں تو وہ میں دہرا دیتا ہوں ان اصحاب کے لیے کہ ایک فلم میں شبنم ڈانس کر رہی ہوتی ہے، مجرا ہو رہا ہوتا ہے، تو ندیم وہاں پہ اس کے کوٹھے پر چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ ڈائلاگ بول دیں اگر بولا جا سکتا. نہیں، یہ سنسٹ فلم تھی، پاکستانی فلم تھی. میں تو اس نے کیا نیچے سے پولیس کی سیٹیاں بجنا شروع ہو گئی تو ندیم بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اتنے میں شبنم اس کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ کہاں چل دی ہے. اس نے کہا کہ جی نیچے پولیس کی سیٹیاں بج رہی ہیں. تو اس نے اس کو بٹھایا کہ گانا اپنا پورا سنو، یہاں سیٹیاں بجتی رہتی ہیں. تو یہ ان کی خواہشیں یہ عدم اعتماد والی چلتی رہیں گی. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ بعد میں پچھتانا مت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. تو بہت شکریہ. کتران صاحب گفتگو کر رہے تھے، ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. کل کی تاریخ میں ساری کی ساری نظریں دوپہر 1 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں گی، جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان 5 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے. سو موٹو نوٹس لیا ہے اس بات پر کہ کہیں موجودہ حکومت اثر انداز تو نہیں ہو رہی اپنے ہی خلاف چلنے والے کیسز پر. اس پہ عدالتی آبزرویشن پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں، بہت زیادہ اہم ہوں گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زندگی اور صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।